Salam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the episode number 4 of novel बेरहम यार मेरा by रिमशा हयात. So let's get started. बाकी का काम तहमीना का था. तहमीना ने एक खत टेबल पर रख दिया था. इसमें क्या लिखा था यह सिर्फ तहमीना को मालूम था. फ़ारूक घर आया तो इसने आलिया को पूरे घर में ढूंढा था, लेकिन इसे आलिया कहीं नहीं मिली थी. फ़ारूक को दराज से कुछ तस्वीरें मिली थीं जो फ़ारूक और आलिया की थीं. और फिर जब फ़ारूक ने खत पढ़ा था तो इसे यकीन हो गया था कि आलिया पैसों की खातिर इसे छोड़कर चली गई है. और जो थोड़ा बहुत इसे आलिया पर यकीन था वो भी तहमीना ने आकर ख़त्म कर दिया था. तहमीना ने फ़ारूक से झूठ बोला था कि इसने अपनी आंखों से काफ़ी बार आलिया और शफ़ीक को एक साथ देखा है, और आलिया तो कह रही थी कि वो तुम्हें छोड़ देगी क्योंकि तुम अमीर नहीं हो. और तहमीना ने जल्दी में तेल डालने वाला काम किया था और फ़ारूक ने यकीन भी कर लिया. इसे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि फ़ारूक के लिए आलिया अपनी दौलत और अपने माँ बाप छोड़कर आई थी. जो फ़ारूक को दिखाया जा रहा था, जो बताया जा रहा था, इसे बस इस पर यकीन था. फ़ारूक ने आलिया के घर झूठी खबर भेज दी कि आलिया और फेरी की मौत हो चुकी है. फ़ारूक ने फेरी का नाम भी तब्दील कर दिया था क्योंकि माही नाम आलिया ने रखा था. तहमीना से शादी के बाद फ़ारूक अपना घर बेचकर दूसरे शहर आ गया था. इसे अपनी बेटी में भी आलिया नज़र आती थी, इसलिए इसे फेरी से भी नफ़रत महसूस होने लगी थी. फेरी ने काफ़ी बार अपने बाप को बताने की कोशिश की थी, लेकिन फ़ारूक फेरी से बात नहीं करते थे. इस वक्त फेरी काफ़ी छोटी थी. फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने भी अपने बाप से बात करनी छोड़ दी थी. क्या हुआ, एंजल का कुछ मालूम हुआ? शाह ने वजदान से पूछा, जो खुद परेशान लग रहा था. हाँ, मुझे मालूम हो गया है. वजदान को समझ नहीं आ रही थी कि वो शाह को कैसे बताए. वजी, क्या हुआ है, मुझे बताओ, कोई परेशानी है? शाह ने फ़िक्रमंदी से पूछा. मैं ठीक हूँ शाह. इसमें एंजल और इसकी बहन की तस्वीर हैं और घर का एड्रेस भी है. वजदान ने लिफाफा शाह के सामने रखा और खुद खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और ठंडी हवा को अपने अंदर उतारने लगा. शाह ने जब तस्वीर निकाली तो तस्वीर देखकर इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी. अगर शाह बैठा न होता तो यकीनन इसने गिर जाना था. ये कैसे हो सकता है? शाह के मुंह से अल्फाज टूट कर निकल रहे थे. वजदान, शाह, ये क्या मजाक है? ये मेरी एंजल कैसे हो सकती है? इसका नाम तो फरियाल है. मेरी एंजल का नाम माही था. शाह ने सुर्ख आंखों से वजदान की तरफ देखते हुए पूछा. इसे अभी भी ये सब मजाक लग रहा था. अजलान हैदर शाह, ये सच है. वजदान ने बाहर सड़क पर चलती गाड़ियों को देखकर कहा. तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो सकता है तुम्हें गलत फहमी हुई हो. शाह ने कहा. इसे अभी भी यही लग रहा था कि यह सब गलत फहमी ही है. अजलान हैदर शाह, मैं ये खुद मालूम कर चुका हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि फरियाल ही एंजल है. और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो इसके घर जाकर मालूम कर लो. वजदान ने अब हैदर की तरफ मुड़ते हुए संजीदगी से कहा. शाह ने अपनी गाड़ी की चाबियां पकड़ी और बाहर निकल गया. बहू, अजलान हैदर शाह को फ़ोन करो और इसे कहो मैं इससे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ. दाजी ने हीरा बेगम को कहा. जी दाजी, हीरा बेगम ने जल्दी से कहा. शाह इस वक्त फेरी के घर के बाहर खड़ा था. इसका दिल बेहद घबरा रहा था और ये सब शाह के साथ पहली बार हुआ था. शाह को वजदान पर पूरा यकीन था कि वजदान कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन वजदान की बात की नफ़ी करके शाह अपने दिल को तसल्ली दे रहा था. शाह ने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया. थोड़ी देर बाद फ़ारूक साहब ने दरवाज़ा खोला. फ़ारूक साहब ने तो अजलान हैदर शाह को नहीं पहचाना था, लेकिन शाह की हालत ऐसी थी जैसे अभी गिर जाएगा. इसने दीवार का सहारा लिया था. क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? फ़ारूक साहब ने जल्दी से शाह को सहारा देते हुए पूछा, जिसकी शक्ल देखकर लग रहा था इसे गहरा सदमा पहुंचा है. थोड़ी देर तक शाह फ़ारूक साहब को देखता रहा था. मैं ठीक हूँ, शाह ने कहा और फ़ारूक साहब से थोड़ा पीछे होकर खड़ा हो गया. ये आपका घर है? शाह ने पूछा. शाह ने काफ़ी हद तक खुद को संभाल लिया था. हाँ, ये मेरा घर है, लेकिन तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, फ़ारूक साहब ने कहा. पहले अंदर तो आने दें सुसर जी, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं. शाह ने अंदर आते हुए संजीदगी से कहा. ये क्या बदतमीज़ी है, और तुम कौन हो? इस बार फ़ारूक साहब ने गुस्से से पूछा था. आलिया को तो आप जानते ही होंगे, मैं इनका भांजा हूँ और माही का शोहर भी, जिसके मरने की खबर आपने हवेली भेजी थी. शाह ने आराम से बैठते हुए कहा.
چہرہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ تم اذلان حیدر شاہ ہو؟ فاروق صاحب نے حیرانگی سے پوچھا۔ واہ سسر جی، آپ نے مجھے پہچان لیا اور اب تو ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا ہے، شاہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ فاروق صاحب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اتنے میں تہمینہ بھی آ گئیں۔ اسے شاہ کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی کیونکہ شفیق تہمینہ کو شاہ کی تصویر دکھا چکا تھا۔ مطلب کو چھوڑیے سسر جی، پہلے یہ بتائیں آپ نے ہم سب سے جھوٹ کیوں بولا کہ پھپھو اور ماہی مر چکی ہیں؟ شاہ نے فاروق کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لہجہ سختی لیے ہوئے تھا۔ اس سے پہلے فاروق صاحب کچھ بولتے تہمینہ بول پڑی تھیں۔ جھوٹ اس لیے بولا کیونکہ فاروق کو اپنی عزت عزیز تھی۔ اب کیا یہ سارے زمانے کو بتاتے پھرتے کہ ان کی بیوی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ تہمینہ بیگم آگے بھی کچھ کہتی لیکن شاہ کی آواز نے ان کو خاموش کروایا تھا۔ آپ مجھ سے بڑی ہیں اور میری ماں کی عمر کی ہیں، اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، لیکن خبردار اگر میری پھپھو کے بارے میں کچھ بھی غلط بولا تو بہت برا پیش آؤں گا، اور امید کرتا ہوں آئندہ بولنے سے پہلے آپ ضرور سوچیں گی۔ شاہ نے تہمینہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ آواز اور چہرے پر ایسی سختی تھی کہ تہمینہ بھی ڈر کر تھوڑی پیچھے ہو گئیں۔ میری بیوی کہاں ہے؟ میں اسے لینے آیا ہوں اور میں اپنی پھپھو کو بھی ڈھونڈ لوں گا، شاہ نے فاروق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ فاروق نے پوچھا۔ فریال میری بیوی ہے اور میں نے اس سے زبردستی نکاح کیا تھا، اب میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، وہ کہاں ہے؟ شاہ نے تہمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تہمینہ شاہ کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ فریال تو اس دن کے بعد گھر نہیں آئی، فاروق صاحب نے شاہ کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آپ لوگ مجھ سے جھوٹ بولیں گے اور میں مان لوں گا؟ میں خود 2 دن پہلے فریال کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا، کہاں ہے وہ؟ شاہ نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ فاروق صاحب کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تہمینہ ڈر کے مارے جلدی سے بول پڑی۔ وہ گھر آئی تھی لیکن جب میں نے اسے کمرے میں بھیجا تو وہ گھر سے نکل گئی، اس سے آگے مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ تہمینہ کی بات سن کر شاہ کو لگا تھا کہ اس نے ایک بار پھر سے اپنی اینجل کو کھو دیا۔ مجھے آج سچ میں عالیہ پھپھو کے انتخاب پر افسوس ہو رہا ہے جو نہ اپنی بیوی کی حفاظت کر سکا اور نہ اپنی بیٹی کی، شاہ نے غصے میں فاروق صاحب کو کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ فریال گھر آئی تھی؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پھر سے تم نے اسے کچھ کہا ہوگا جس کی وجہ سے وہ گھر سے چلی گئی، فاروق صاحب نے غصے سے کہا۔ آج کافی سالوں بعد فاروق صاحب اپنی بیٹی کے حق میں بول رہے تھے۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، مجھے نہیں معلوم وہ گھر سے کیوں چلی گئی، اور آپ کو میں نے اس لیے نہیں بتایا تاکہ آپ ٹینشن نہ لیں، تہمینہ نے جلدی سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ فاروق صاحب کرسی پر ڈھہ سے گئے تھے اور شاہ کی باتوں کو سوچنے لگے تھے۔ شاہ نے اپنے بندے کو فریال کی تلاش میں لگا دیا تھا لیکن فیری کی کوئی خبر نہیں تھی۔ شاہ تھک ہار کر وجدان کے پاس آ گیا۔ وجدان نے جو شاہ کے بارے میں سوچا تھا، شاہ کی حالت اس سے زیادہ خراب تھی۔ کپڑوں پر دھول لگی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ وجدان نے شاہ کو پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ وجی میں نے تمہاری بات نہیں مانی، دیکھو میری اینجل میرے بالکل سامنے تھی اور میں نے پھر سے اسے کھو دیا، اور جانتے ہو میرے ساتھ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا، میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا، میں اسی قابل تھا۔ میں نے اپنی اینجل کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، دیکھو میں نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کھو دیا۔ جانتے ہو میں نے کہیں پڑھا تھا کسی کو کھو کر پا لینا یا پا کر کھو دینا یہ سب قسمت کا کھیل ہوتا ہے، اور میری قسمت میں بھی یہی لکھا تھا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، میں نے اپنی اینجل کو پا کر کھو دیا، شاہ بہت آہستہ آواز میں وجدان کو کہہ رہا تھا۔ اللہ نے مجھے آزمایا لیکن میں آزمائش پر پورا نہیں اتر سکا، وجی میں ہار گیا، وجی وہ پھر سے مجھ سے دور چلی گئی، شاہ نے وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاہ رو رہا تھا۔ اگر کوئی بھی اس شاندار مرد کو روتا ہوا دیکھ لیتا تو کبھی بھی یقین نہیں کرتا۔ وجدان کو بہت دکھ ہو رہا تھا، اس نے پوری کوشش کی تھی کہ وجدان کوئی ایسا کام نہ کرے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ شاہ تم اینجل سے معافی مانگ لینا، تم حوصلہ رکھو، اللہ سب بہتر کرے گا، وجدان نے شاہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ وجی مجھے معلوم نہیں ہے وہ کہاں ہے، شاہ نے کہا اور ساری بات وجدان کو بتا دی۔ شاہ اللہ نے اینجل کی پہلے بھی حفاظت کی ہے، آگے بھی کرے گا، تم بس دعا کرو اینجل جہاں بھی ہو ٹھیک ہو، وجدان نے حوصلہ دیتے ہوئے شاہ سے کہا۔ اسے بھی ٹینشن ہو رہی تھی لیکن شاہ کے سامنے اس بات کا ذکر اس نے نہیں کیا۔ وجدان اپنے آفس کے روم میں کھڑا تھا،
جب اسے رابی کسی لڑکے کے ساتھ جاتی ہوئی دکھائی دی اور رابی اس لڑکے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وجدان کا یہ سب دیکھ کر خون کھول رہا تھا۔ میرے ساتھ کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی میڈم نے، اور اب کیسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے؟ وجدان نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ رابی وہاں سے جا چکی تھی۔ وجدان ابھی بھی اسی جگہ کو گھور رہا تھا۔ آج رابی کو لینے اظہر آیا تھا۔ یہ کچھ دنوں سے ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ شاہ، تم گھر کب تک آ رہے ہو؟ ہیرا بیگم نے حیدر سے پوچھا۔ ماں جی، ابھی مجھے کچھ ضروری کام ہے یہاں، تو میں واپس نہیں آ سکتا، شاہ نے لمبا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ تم پریشان لگ رہے ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ ہیرا بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، کوئی ضروری کام تھا؟ شاہ نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی ماں کو اپنی غلطی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے دادا جی نے ضروری بات کرنی تھی، ہیرا بیگم نے کہا۔ ماں، میں جانتا ہوں دادا جی نے کون سی بات کرنی ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں میں وہ نہیں کر سکتا، شاہ نے کہا۔ ہیرا بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ دادا جی نے کیا بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں دادا جی کو کہہ دوں گی، تمہیں کچھ ضروری کام ہے، اس لیے تم کچھ دن بعد آؤ گے، ہیرا بیگم نے پیار سے کہا۔ جی ماں، اپنا خیال رکھیے گا، شاہ نے کہا اور فون بند کر دیا۔ فون بند کر کے شاہ نے آنکھیں موند لی تھیں۔ رابی گھر پہنچی تو اسے اپنی ماں کہیں نظر نہیں آئی۔ اظہر اسے باہر ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا، اسے کچھ ضروری کام تھا۔ امی کہاں ہیں آپ؟ رابی نے تہمینہ کو آواز دی، جو چھت پر کپڑے ڈال رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد تہمینہ نیچے آ گئی۔ تم کب آئی؟ تہمینہ نے آتے ہی پوچھا۔ بس کچھ دیر پہلے ہی آئی ہوں، رابی نے کہا۔ امی، کھانا بن گیا ہے؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے، رابی نے کہا۔ ہاں بیٹھو، میں کھانا لاتی ہوں، تہمینہ بیگم کہہ کر کچن میں چلی گئی تھیں۔ امی، بابا گھر پر نہیں ہیں؟ رابی نے پوچھا۔ تہمینہ بیگم جو کھانا گرم کر رہی تھیں، رابی کی بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے ان کے ہاتھ رکے تھے۔ اپنے کمرے میں ہیں وہ، تہمینہ بیگم نے کہا۔ میں ان کو بھی بلا کر لاتی ہوں، رابی نے کہا، اور بنا اپنی ماں کا جواب سنے فاروق صاحب کو بلانے چلی گئی تھی۔ تہمینہ بیگم کو بس اس بات کی فکر کھائے جا رہی تھی، کہیں رابی کو فاروق صاحب یہ نہ بتا دیں کہ فریال گھر آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فاروق صاحب رابی کے ساتھ آ گئے تھے۔ انہوں نے رابی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ تہمینہ نے شکر ادا کیا اور کھانا لگانے لگی۔ بیٹا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ہیرا بیگم نے فیری کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی، میں ٹھیک ہوں، فیری نے کہا۔ بیٹا، آج میں آپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گی، آپ جب تک چاہو وہاں رہ سکتی ہو، ہیرا بیگم نے پیار سے کہا۔ آنٹی، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ میرا مطلب ہے آپ کے گھر والوں کو، فیری نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ تم فکر مت کرو، میں گھر میں بات کر چکی ہوں، اور میں نے یہ کہا ہے کہ تم میری ایک دوست کی بہن ہو، اور وہ لوگ ملک سے باہر گئے ہیں، اور کچھ وقت کے بعد تمہیں بھی بلا لیں گے، اور تمہیں گاؤں دیکھنے کا بھی شوق ہے، اس لیے تم اپنی بہن کے ساتھ نہیں گئی۔ ہیرا بیگم نے فیری کو ساری بات بتائی۔ آپ کا بہت شکریہ آنٹی، فیری نے ہیرا بیگم کو کہا۔ کوئی بات نہیں، اب چلو، ہمیں نکلنا ہے، اور گاؤں کا راستہ بھی بہت زیادہ ہے، ہیرا بیگم نے کہا۔ ہیرا بیگم شہر اپنی ایک دوست کی طرف آئی تھیں، جب ان کو راستے میں سڑک پر ایک لڑکی نظر آئی جو زخمی تھی۔ کافی لوگ کھڑے تھے، لیکن کوئی بھی اسے ہاسپٹل لے کر نہیں جا رہا تھا۔ ہیرا بیگم اسے جلدی سے ہاسپٹل لے گئی تھیں، زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد فیری کو ہوش آ گیا۔ بیٹا، مجھے آپ اپنے گھر والوں کے بارے میں بتاؤ، میں ان کو فون کر کے بلاتی ہوں، ہیرا بیگم نے فیری کو کہا، جو چھت پر لگے پنکھے کو گھور رہی تھی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، فیری نے آہستہ سے کہا۔ بیٹا، کوئی تو ہوگا، ہیرا بیگم نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں آنٹی، میں اکیلی ہوں، اس بار فریال نے ہیرا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تم اکیلی کہاں رہو گی؟ ہیرا بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ کہیں نہ کہیں رہ لوں گی آنٹی، اللہ نے زمین بہت بڑی بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا، فیری نے اداسی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی تو تم میرے ساتھ چلو، بعد میں اس کے بارے میں سوچ لینا، ہیرا بیگم نے کہا۔ فیری پہلے منع کرنے لگی تھی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ وہ اتنی رات کو کہاں جائے گی، اس لیے ہیرا بیگم کے ساتھ ان کی دوست کے گھر چلی گئی۔ ہیرا بیگم نے اپنی دوست کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ فیری کا اچھے سے خیال رکھے، اور 2 دن بعد وہ فیری کو لے جائیں گی۔ ہیرا بیگم کی دوست کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور انہوں نے فیری کا بہت اچھے سے خیال رکھا تھا۔ ہیرا بیگم نے گھر جا کر دادا جی سے بات کی کہ ان کی دوست کی بہن ہے، کچھ وقت وہ گاؤں میں رہنا چاہتی ہے، گاؤں کو دیکھنا چاہتی ہے، تو کیا وہ حویلی میں رہ سکتی ہے؟
दादी ने खुशी खुशी हीरा बेगम को इजाज़त दे दी थी और आज हीरा बेगम फेरी को लेने आई थी। हीरा बेगम का दिल नहीं कर रहा था कि वो फेरी को अकेला छोड़े। फेरी अब पहले से काफ़ी बेहतर थी। हीरा बेगम ने फेरी को बहुत समझाया था कि ज़माना बहुत ख़राब है, एक जवान अकेली लड़की नहीं रह सकती। काफ़ी समझाने के बाद फेरी मान गई थी। इसे भी रहने के लिए कोई घर चाहिए था। शाह फेरी को हर जगह तलाश कर चुका था, लेकिन इसे फेरी कहीं नहीं मिली थी। वजदान भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी अब तक नाकाम रहा था। अगले दिन जब वजदान ऑफिस पहुंचा तो अभी तक राबी नहीं आई थी। वजदान ने घड़ी की तरफ देखा जो 6:45 बजा रही थी। थोड़ी देर बाद राबी वजदान के पास आई और इसे जल्दी घर जाने का कहा था। मिस राबेल, अभी आपका काम मुकम्मल नहीं हुआ तो आप घर कैसे जा सकती हैं? वजदान ने संजीदगी से कहा। सर, मैं अपना सारा काम मुकम्मल कर चुकी हूँ, राबी ने कहा। मिस राबेल, आज मेरी मीटिंग है मिस्टर वहाज के साथ और आपका मेरे साथ होना ज़रूरी है। वजदान ने राबी के चेहरे पर अपनी नज़रें जमाए हुए कहा। लेकिन सर, मिस्टर वहाज के साथ जो मीटिंग थी वो तो कल थी, राबी ने हैरानगी से कहा। जी कल थी, लेकिन कल मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए आज रखी है, वजदान ने कहा और वहाँ से चला गया। पता नहीं क्यों इसे बहुत खुशी हो रही थी। राबी का मूड ख़राब हो गया था। इसने कॉल करके अजहर को आने से मना कर दिया। हीरा बेगम फेरी को लेकर घर पहुंची तो सब ने बहुत अच्छे से इसका इस्तकबाल किया, सिवाय सदफ़ और इसकी बेटियों के। सदफ़ की बेटियों को यह बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि इस घर में इनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई भी लड़की आए। दादी भी फेरी से मिलकर बहुत खुश हुए थे। फेरी को देखकर इनको आलिया की याद आई थी, लेकिन दादी ने जल्दी से अपने ख्याल को झटक दिया। फेरी को लगा कि वो कुछ दिन यहाँ सुकून से गुजार लेगी और इसके बाद सोचेगी कि आगे क्या करना है। अगले दिन आबान वक्त पर ऑफिस आ गया था और सारे ऑफिस का जायज़ा ले रहा था। वजदान की एक ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए वो ऑफिस आते ही मीटिंग रूम में चला गया। जब शाह वजदान के ऑफिस में आया तो आबान को वजदान के ऑफिस में देखकर हैरान हुआ था, क्योंकि दादी तो वजदान के भी खिलाफ थे कि वो गांव छोड़कर शहर बिजनेस के लिए चला गया है और आबान तो दादी का लाडला था, इनकी कहीं हर बात मानता था, तो वो दादी की नाराज़ी मोल लेकर यहाँ कैसे आ सकता था। बहरहाल ये तो वजदान से ही मालूम होना था। आबान ने शाह को नहीं देखा था। वजदान अपने रूम में है? शाह ने राबी से पूछा। नहीं सर, वो मीटिंग रूम में है, इनकी मीटिंग चल रही है, राबी ने शाइस्तगी से जवाब दिया। लैला जाते वक्त राबी को अज़लान हैदर शाह के बारे में बता कर गई थी। वो जब पिछली बार आया था तो राबी शाह को देख भी चुकी थी, इसलिए इसने शाह को पहचान लिया था। सर, आप चाहें तो वजदान सर के रूम में इंतज़ार कर सकते हैं, राबी ने कहा। ओके थैंक्स, शाह ने कहा और वजदान के रूम की तरफ चल दिया। शाह ने सिर्फ एक नज़र राबी को देखा था और फिर अपनी नज़रों का जाविया तब्दील कर लिया। राबी को अज़लान हैदर शाह अबान शाह से बहुत मुख्तलिफ लगा था। इसने राबी को अजीब सी नज़रों से नहीं घूरा था, बल्कि इसकी आंखों में राबी के लिए इज्जत थी। शाह वजदान का इंतज़ार कर रहा था और वजदान थोड़ी ही देर बाद आ गया। तुम कब आए? वजदान ने शाह के सामने बैठते हुए पूछा। थोड़ी देर पहले आया हूँ, शाह ने कहा। काफ़ी? वजदान ने शाह की तरफ देखते हुए पूछा, क्योंकि शाह जब भी ऑफिस आता था तो ब्लैक कॉफ़ी ही पीता था। आज मूड नहीं है, शाह ने वजदान की तरफ देखते हुए कहा। वजदान को इस वक्त अपने भाई पर तरस आ रहा था, लेकिन वो खुद भी बेबस था। कोई खबर मिली एंजल की? वजदान ने पूछा। नहीं, मैंने इसे हर जगह तलाश कर लिया है, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है अगर वो मिल भी जाती है तो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, शाह ने खोए हुए लहजे में कहा। शाह, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, वो बेहतर करेगा, वजदान ने शाह को हौसला देते हुए कहा। तुम गाँव कब जा रहे हो? वजदान ने बात बदलते हुए पूछा। जब तक मुझे एंजल नहीं मिल जाती मैं गाँव नहीं जाऊँगा, शाह ने साफ लफ्ज़ों में कहा। और अबान यहाँ क्या कर रहा है? हैदर को जब अबान याद आया तो वजदान से पूछा। दादी की कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि अबान जॉब करना चाहता है, वजदान ने कहा। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? हैदर वजदान से पूछा। क्या मतलब? वजदान ने नासमझी से पूछा। यही कि शहर में जॉब करने की इजाज़त तो उन्होंने तुम्हें भी नहीं दी थी, तो अबान को कैसे दे दी, जबकि अबान किसी भी किस्म की जॉब नहीं करना चाहता, हैदर ने कहा। ये तो है, लेकिन अगर वो किसी मकसद के तहत यहाँ आया है तो वो भी जल्द पता चल जाएगा, वजदान ने सोचते हुए कहा। शाह ने कहा और मोबाइल पर किसी से बात करने लगा। क्या कर रही हो? राबी को अजहर का मैसेज आया। कुछ नहीं, सोने की तैयारी करने लगी हूँ, राबी ने जवाब दिया। आइसक्रीम खाने चलोगी? अजहर ने पूछा।
تمہیں لگتا ہے میں آئس کریم سے انکار کروں گی؟ رابی نے مسکراتے ہوئے میسج لکھا۔ رابی کا جواب سن کر اظہر بھی ہنس پڑا تھا۔ میں آ رہا ہوں، تھوڑی دیر تک باہر آ جانا، اظہر نے کہا۔ رابی نے اوکے کا میسج سینڈ کیا اور اپنی چادر لینے چلی گئی۔ اظہر اور رابی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے اور آئس کریم کھا رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے یہ فیری کی پسندیدہ آئس کریم ہے، رابی نے اداسی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اداس مت ہو، فیری ہمیں بہت جلد مل جائے گی، اظہر نے رابی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بھی یہی دعا ہے، اللہ میری فیری کو اپنی حفاظت میں رکھے، رابی نے کہا۔ آمین، اظہر نے دل میں کہا تھا۔ آئس کریم رابی کی ناک پر لگ گئی تھی۔ اظہر نے جب رابی کی طرف دیکھا تو ہنسنے لگا۔ کیا ہوا؟ رابی نے حیران ہوتے ہوئے اظہر سے پوچھا۔ اظہر نے اپنا رومال نکالا اور رابی کی ناک پر لگی آئس کریم کو صاف کرنے لگا۔ کچھ نہیں، آئس کریم لگی تھی اور تم بہت کیوٹ لگ رہی تھی، اظہر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئس کریم تو تمہارے منہ پر بھی لگی ہے لیکن تم کیوٹ بالکل نہیں لگ رہے، رابی نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا جی، اب میں رابی تھوڑی ہوں جو کیوٹ لگوں، اظہر نے آئس کریم صاف کرتے ہوئے کہا۔ زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اب گھر چلو، کافی رات ہو گئی ہے، رابی نے کہا۔ جو حکم ملکہ عالیہ، خادم آپ کے حکم کا پابند ہے، اظہر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا جھکتے ہوئے کہا۔ اظہر کے اس انداز پر رابی کھلکھلا کر ہنسی تھی اور یہ ہنسی وجدان کو بہت بری لگی تھی۔ اظہر کا رابی کو چھونا بھی وجدان کو بہت برا لگا تھا۔ وجدان کی گاڑی اس جگہ خراب ہو گئی تھی۔ اسے جب رابی نظر آئی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن اظہر کو دیکھ کر وہ مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ بیٹا، تمہیں کچھ چاہیے تھا؟ ماہین بیگم نے پیار سے فیری سے پوچھا۔ نہیں آنٹی، میں کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی اس لیے باہر آ گئی، فیری نے کہا۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، یہاں بیٹھ جاؤ، ماہین بیگم نے کہا۔ آنٹی، میں آپ کے کھانا بنانے میں مدد کروں؟ فیری نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میری مدد کر سکتی ہو، ماہین بیگم نے مسکرا کر کہا۔ فیری بھی ماہین بیگم کی بات پر مسکرا دی اور کھانا بنانے میں ماہین بیگم کی مدد کرنے لگی۔ فریال کو حویلی کے لوگ بہت اچھے لگے تھے۔ ماما، مجھے یہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں لگی، صوفیہ نے صدف کو کہا۔ کیوں؟ کچھ کہا ہے اس نے تم سے؟ صدف بیگم نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، کہا تو کچھ نہیں ہے، لیکن بس مجھے اچھی نہیں لگی، صوفیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ کہو نا کہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے اس لیے تمہیں جلن ہو گئی ہے، سارا نے کہا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گی، صوفیہ نے کہا اور سارا کے پیچھے لپکی۔ صدف بیگم دونوں بیٹیوں کو دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ وجدان آفس میں آیا تو اس کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اسے تو رات کو نیند بھی نہیں آئی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے کل والا واقعہ بار بار آ رہا تھا اور اب اپنا غصہ اپنے سٹاف پر نکال رہا تھا، اور اس غصے کی زد میں رابی بھی آنے والی تھی کیونکہ آج پھر رابی لیٹ ہو گئی تھی۔ رابی جب آفس آئی تو وجدان کو غصے میں دیکھ کر خود بھی ڈر گئی۔ مس رابیل، یہ آفس ہے، آپ کا گھر نہیں، جب آپ کا دل کیا آپ آ گئیں۔ میں نے یہاں کچھ اصول بنائے ہیں جس پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے، مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو وقت کی قدر نہیں کرتے۔ وجدان غصے میں مزید کچھ کہتا لیکن رابی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ اپنے روم میں آ کر وجدان نے ٹھنڈا پانی پیا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ پہلے مجھے رابی سے لیٹ آنے کی وجہ پوچھنی چاہیے تھی اور میں نے اسے سب کے سامنے ڈانٹ دیا، لیکن وہ صرف 10 منٹ ہی تو لیٹ تھی، وجدان چکر لگاتا خود سے کہہ رہا تھا۔ میری وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ رابی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وجدان کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ اف، اب میں کیا کروں؟ وجدان نے سوچتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی، وجدان منہ میں بڑبڑایا۔ ہیلو، مس رابیل کو میرے کیبن میں بھیجو، وجدان نے فون کر کے کہا۔ رابی جب اپنے کیبن میں گئی تو اس کے آنسو خود نکلتے جا رہے تھے۔ اس نے واش روم میں جا کر اپنا منہ دھویا۔ رابی جب باہر آئی تو اسے کال آئی کہ وجدان نے اسے بلایا ہے۔ رابی نے ٹیشو سے اپنا منہ صاف کیا اور وجدان کے کیبن کی طرف چلی گئی۔ رابی کا چہرہ سرخ دیکھ کر وجدان کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ روئی ہے۔ وجدان کو بہت دکھ ہوا تھا۔ مس رابیل، آپ لیٹ کیوں آئی تھیں؟ وجدان نے اس بار آرام سے پوچھا تھا، اور رابی کو لگا کہ وجدان کا دماغ گھوم گیا ہے۔ باہر مجھے بولنے نہیں دیا، سب کے سامنے میری انسلٹ کر دی، اب پوچھ رہے ہیں کہ آپ لیٹ کیوں آئیں؟ رابیل نے دل میں سوچا۔ مس رابیل، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے۔ وجدان نے جب رابی کو سوچوں میں گم دیکھا تو دوبارہ پوچھا۔ میں جان پوچھ کر لیٹ آئی تھی تاکہ آپ مجھے جاب سے نکال دیں، لیکن لگتا ہے آپ بھی ڈھیٹ قسم کے انسان ہیں،
رابی نے بھی اپنا غصہ کنٹرول نہیں کیا تھا اور جو منہ میں آیا بول پڑی۔ رابی کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی وجدان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وجدان چلتا ہوا رابی کے پاس آیا اور تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مجھے اتنا جان گئی ہو، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم مجھے جاننے لگی ہو۔ اور ہاں، ڈھیٹ تو میں بہت زیادہ ہوں، اور جس چیز پر میرا دل آتا ہے اسے حاصل کر لیتا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو یا پھر انسان۔ وجدان رابی کے کان کے پاس سرگوشی نما کہہ رہا تھا۔ اس کے گرم بھاری سانسوں کے تھپڑ رابی کی گردن کو جھلسا رہے تھے۔ رابی نے پیچھے ہونا چاہا، لیکن پیچھے دیوار تھی۔ ڈرو نہیں، ابھی کچھ نہیں کروں گا، وجدان نے رابی سے پیچھے ہوتے ہوئے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ رابی نے کپ کپاتے لہجے میں پوچھا۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہیں سب کے سامنے نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا، بلکہ ڈانٹنا ہی نہیں چاہیے تھا، وجدان نے رابی کی بات کو اگنور کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پہ اب پہلے والی مسکراہٹ نہیں تھی۔ رابی تو حیران کھڑی تھی، وجدان تو اس کی سمجھ سے بالکل ہی باہر تھا۔ رابی کوئی بھی جواب دیے بنا وہاں سے چلی گئی۔ ہیلو رابی جی، ابان نے مسکراتے ہوئے رابی کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ رابی اپنا کام چھوڑ کر ابان کو گھور کر دیکھنے لگی۔ سر، میرا نام رابیل ہے، رابی نے سر پر اچھا خاصا زور دیتے ہوئے کہا۔ اف لڑکی، تمہارے منہ سے سر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، تم مجھے ابان کہہ سکتی ہو۔ ابان نے رابی کے چہرے پر نظریں جمائے لوفرانہ انداز میں کہا۔ آئی ایم سوری، میں سمجھی نہیں، رابی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ سمجھو گی بھی نہیں، پھر کسی دن سمجھاؤں گا، اب تو ایک دوسرے سے ملنا جلنا لگا رہے گا، ابان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ وجدان کو یہاں آتے دیکھ چکا تھا۔ مس رابیل، آپ نے صبح والی فائل تیار کر لی ہے؟ وجدان نے رابی سے پوچھا۔ جی سر، رابیل نے تابعداری سے جواب دیا۔ وہ میرے کیبن میں لے کر آ جائیں، وجدان کہہ کر چلا گیا۔ رابی ابھی ابان کی باتوں کو دماغ سے جھٹک کر فائل لے کر وجدان کے آفس میں چلی گئی۔ فریال بیٹا، گاؤں میں شادی ہے، داغ جی کے جاننے والے ہیں، سب جا رہے ہیں، تم ساتھ چلو گی؟ ہیرا بیگم نے فیری سے پوچھا۔ جی آنٹی، میں اکیلی اتنی بڑی حویلی میں کیا کروں گی؟ میں چلوں گی آپ کے ساتھ، اور ویسے بھی مجھے گاؤں کی شادی دیکھنے کا بہت شوق ہے، فیری نے خوشی سے کہا۔ ہیرا بیگم فیری کو خوش دیکھ کر مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، پھر چلو میرے ساتھ، رات کے فنکشن کے لیے کپڑے دیکھ لو کون سے پہنو گی، ہیرا بیگم نے کہا اور فیری کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئیں۔ بیٹا، داجی کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے، ابان بھی یہاں نہیں ہے، اور وہ اکیلے یہاں کے کام کیسے دیکھیں گے؟ تم کب تک واپس آؤ گے؟ ہیرا بیگم نے شاہ سے پوچھا۔ ماں، میں 2 دن بعد آ رہا ہوں، شاہ نے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہیرا بیگم نے کہا، اور پھر 1-2 باتیں مزید کر کے فون بند کر دیا۔ فیری نے پیلے رنگ کا گھٹنوں تک آتا فراک پہنا ہوا تھا، میک اپ سے پاک چہرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہیرا بیگم نے جب فیری کو دیکھا تو ان کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا تھا۔ فیری لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی، اللہ نظرِ بد سے بچائے، بہت پیاری لگ رہی ہو، ہیرا بیگم نے مسکراتے ہوئے فیری کو کہا، جو اپنا دوپٹہ سر پر سلیقے سے سیٹ کر رہی تھی۔ تھینک یو آنٹی، فیری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تم تیار ہو تو چلیں؟ ہیرا بیگم نے پوچھا۔ جی آنٹی، چلیں، فیری نے کہا اور ہیرا بیگم کے پیچھے چل پڑی۔ رابی ڈنر کے لیے اظہر کے ساتھ باہر آئی تھی۔ رابی، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اظہر نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں کرو، رابی نے اظہر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اظہر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سوچا تو میں نے بہت کچھ ہے، میں نے اپنی مہندی کے جوڑے کا رنگ تک سوچ لیا ہے، اور برات پر میں سرخ رنگ کا جوڑا پہنوں گی، اور ولیمے کا بھی میں نے کچھ سوچا نہیں، لیکن اس بارے میں بہت جلدی سوچ لوں گی۔ اور رابی اور بھی کچھ کہتی جب اظہر نے اسے روک دیا۔ بس اپنی بریک پر پاؤں رکھو، میں نے یہ پوچھا ہے کہ تم نے کب تک شادی کا سوچا ہے، اظہر نے کہا۔ اظہر، تم کچھ اہم کہنا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو صاف صاف کہو، رابی نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں، رخصتی تم جب کہو گی تب کر لیں گے، اظہر نے جلدی جلدی اپنی بات کہی۔ رابی ابھی بھی سنجیدگی سے اظہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اور تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ رابی نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے عام سے لہجے میں پوچھا۔ دراصل 2 ماہ بعد میں لندن جا رہا ہوں، وہاں سب انتظام ہو گیا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ نکاح ہو جائے، اور پھر جب تم کہو رخصتی لے لیں گے، اظہر نے کہا۔ لیکن ابھی فیری کا کچھ معلوم نہیں ہوا، اور میں فیری کے بغیر نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ رابی نے پریشانی سے کہا۔ مجھے شمس کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ فیری
میرے پاس ہے اور ابھی بھی اس کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے کچھ وقت کے بعد وہ فیری کو ہمارے پاس لے آئے گا۔ اظہر نے شمس کے فون کال کے بارے میں بتایا جو اظہر کے پاس آئی تھی، اور یہ سب کرنے کو تہمینہ نے شفیق کو کہا تھا تاکہ فاروق اور رابی کو حوصلہ ہو جائے کہ فیری ٹھیک ہے اور تہمینہ پر کوئی بات نہ آئے۔ شفیق نے شمس کو کہا کہ فریال کے گھر والوں کو کال کر کے کہہ دے کہ فیری مل گئی ہے اور فیری کے گھر والے پریشان نہیں ہوں گے، تو شمس نے ایسا ہی کیا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ فیری ٹھیک ہے؟ رابی نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں میری ماں، وہ ٹھیک ہے، اظہر نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم امی اور بابا سے بات کر لو، اگر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، رابی نے کہا۔ تھینک یو سو مچ یار، تم نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی، اظہر نے خوشی سے کہا۔ رابی ابھی کچھ بھی کہتی جب اظہر کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ اظہر نے موبائل کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر کچھ پل کے لیے پریشانی چھائی، جس کو اس نے بروقت چھپا لیا۔ رابی ضروری کال ہے، میں سن کر آتا ہوں، اظہر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے، رابی نے کہا اور کھانا کھانے لگی۔ اظہر ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ 3 دن پہلے ہی تو میں پاکستان آیا ہوں،